अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व मुशाहिदीन किराम, खाकसार खाकसार मुरब्बी फरहान रब्बानी जमात अहमदिया मुस्लिम का एक अदना खादिम है और जमात में एक मुरब्बी की हैसियत से खिदमत की तौफीक पा रहा है। आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर आने का आज दोबारा मौका मिला, जिसका नाम है आस्क एन इमाम उर्दू, जो जमात अहमदिया की मरकज़ी वेबसाइट alislam.org की तरफ से हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम के अव्वल हिस्से में हम किसी मौजू के ऊपर बात करते हैं। कोशिश करते हैं कि अल इस्लाम का अगर कोई फ़ीचर हो या कोई मवाद वहाँ से दिखाना हो तो आपको दिखाएँ, और उसके बाद आपके जो भी लाइव सवालात होते हैं, उनको हम लेते हैं और उनका जवाब देने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आप अपने जो आपके सवालात हों, आप हमें उर्दू आस्क एट alislam.org के ऊपर भी भेज सकते हैं। हमारा ट्विटर के ऊपर भी चैनल है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और उसके ज़रिए से भी आप हमें जो है वो अपने सवालात वगैरह भेज सकते हैं। वो यहाँ पे लाइव स्टूडियो में हमारे शो हो जाएँगे। आज का मौजू जिसके बारे में खाकसार ने बात करनी है वो इस वक़्त जो ईरान और इसराइल के दरमियान में जंग चल रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इसराइल इस वक़्त दुनिया में अ, जो भी वो कार्य हैं, फ़लस्तीनियों के साथ कार्य हैं गज़ा में, और फिर पिछले कुछ अरसे से ईरान के साथ भी, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया से छुपी हुई नहीं। गज़ा में हज़ारों की तादाद में बच्चों को शहीद किया गया, औरतों को शहीद किया गया, मर्दों को शहीद किया गया, और एक दुनिया इस पर खामोश रही। अब कमोबेश इसी किस्म की बातें जो हैं वो ईरान में करने की कोशिश की जा रही है। ईरान एक प्रेडोमिनेंटली अहले तशय्यो मुल्क है, और वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम लेके कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है, तो इसराइल ने प्रीएम्प्टिवली जो है वो उनके ऊपर हमला कर दिया कि जी ये अगले कुछ अरसे में ये बना लेंगे। हालांकि खुद इसराइल के बारे में कहा जाता है कि इसराइल खुद जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है। इस बारे में सीएनएन की तरफ से एक वीडियो देखी आज, जिसमें उन्होंने पिछले कोई 30 या 33 साला उन्होंने एक मोन्टाज तैयार किया वीडियोस का, जिसमें इसराइल के जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनके उन्होंने मुख्तलिफ बयानात जो थे इसी बाबत, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बाबत, वो उन्होंने दिखाए कि किस तरह से सन 92 से नेतन्याहू साहब ये कहते चले आ रहे हैं कि जी ईरान जो है वो 1 साल के अंदर अंदर न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, चंद माह में बना लेगा, चंद हफ्तों में बना लेगा, और ना वो उनका साल खत्म होता है, ना उनके वो चंद महीने खत्म होते हैं, ना वो उनके चंद वीक खत्म होते हैं। हमेशा यही बयानिया उनका आता है, और उसके बाद फिर जंग जो है वो मिडल ईस्टर्न ममालिक में छेड़ दी जाती है, जिसका रुख ईरान की तरफ बार-बार फेरे जाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल, अभी तक तो ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाना ना बनाया है, और ना ही वो कहते हैं कि जी हम बनाना चाहते हैं, और जो भी इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, वो कहते हैं कि जी आएँ, आके आप खुद मुआयना करें। खुद अमेरिका की जो अ, डिफेंस डिपार्टमेंट है, उनके एक इंचार्ज हैं तुलसी गैबर्ड, उन्होंने भी मार्च के महीने में ये बयान दिया कि जी ईरान न्यूक्लियर वेपन वगैरह ना बनाना चाहता है, ना वो बना रहा है। लेकिन उसके बावजूद इसराइल जो है उसने ईरान पे हमला किया, और इस वक़्त मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, वो इसराइल को सपोर्ट कर रही है या करना चाहती है। अवाम की तरफ से काफ़ी शोर है कि जी अ, ये जंग हमारी जंग नहीं,
اسرائیل اور ایران کی جنگ جو ہے یہ امریکن شہریوں کی جنگ نہیں، اور امریکی حکومت اس سے دور ہے۔ امریکہ میں جو اسرائیل کی ایک لابی ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور وہ پوری کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے اس کی یہ جو سپر پاور ہے یہ اسرائیل کو سپورٹ کرے اور ایران کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان قریب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اس ضمن میں ایک ویڈیو ہے جو ایک ریسنٹ جمعے کے خطبے سے لی گئی ہے۔ جماعت احمدیہ کے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا یہ خطبہ ہے۔ اس کا ایک کلپ میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہوں گا، ذرا یہ کلپ دیکھ لیں، اس کو سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر جو ہماری آگے کی بات ہوگی اس کو لے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ اسکرین کے اوپر میں اس وقت آپ کے یہ لے کر آ رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے، یہ سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک ریسنٹ خطبے سے بیان لیا گیا ہے، سماعت فرمائیے گا۔ جنگ کے پھیلنے کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تباہ کاری سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ اب تو ایران پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے اور خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے یہ جنگ کی حالت۔ یہ لوگ تو اب یہی چاہیں گے، اسرائیل کی حکومت، کہ ایک ایک کر کے تمام مسلمان ممالک کو نقصان پہنچائیں، لیکن مسلمان ملک سوئے ہوئے ہیں، اپنی ترقی اور اپنی دوسری ترجیحات جو ہیں انہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہونا ہے۔ مسلمانوں کے نہ تو عمل رہے ہیں، نہ ان کی دعا کی طرف توجہ ہے، اور پھر ایسی حالت میں پھر جو نقصان پہنچے گا اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور یہ اس طرف توجہ کریں اور اپنی اکائی قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ فلاں فرقہ ہے فلاں فرقہ ہے تو ہم اس کی لیے مدد نہیں کر رہے۔ سب ملک خطرے میں ہے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ ہو چکا ہے۔ کفار جو ہیں وہ سب ایک ملت واحدہ بن گئے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی امت واحدہ بننا پڑے گا، تبھی ان کی بچت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر معصوم کو، ہر مظلوم کو بڑے نقصان سے بچائے، اور ہمیں دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں سماعت فرمایا، جماعت احمدیہ کے خلیفہ سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بڑے صاف الفاظ میں یہ بات، یہ مضمون کھول کے بیان کیا ہے کہ کس طرح پر اسرائیل اس وقت جو ایران کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لازمی طور پہ ایران بھی چپ تو بیٹھے گا نہیں، وہ بھی جوابی کارروائی کرے گا، اور وہ کر رہا ہے، اور نتیجہ یہ بہرحال نکلنا ہے کہ دونوں ممالک کے جو بھی معصوم لوگ ہوں گے وہ بہرحال اس جنگ کی نظر ہو جائیں گے۔ سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جماعت احمدیہ کے امام ہیں، اور ایک گلوبل لیڈر ہیں، اور آپ صرف ابھی نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے سے اس بات کی طرف دنیا کو توجہ دلاتے آ رہے ہیں کہ دیکھو ہوش کے ناخن لو، ورنہ دنیا ان سیاستدانوں کی وجہ سے، ان سیاستدانوں کے برے فیصلوں کے نتیجے میں ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل دی جائے گی۔ اور یہ بیان جماعت احمدیہ کے خلیفہ تقریباً کوئی 2008 کے لگ بھگ سے، یا شاید اس سے بھی پہلے کے، اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، گلوبل پلیٹ فارم پہ۔ میں اب آپ کے سامنے ایک ایسا خط رکھنے لگا ہوں جو جماعت احمدیہ کے امام سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ نے، جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، یعنی آیت اللہ سید علی حسینی خامنی، ان کو سن 2012 میں یہ خط لکھا، اور بڑا دلچسپ یہ خط ہے اس لحاظ سے بھی کہ اس کے اندر جو باتیں سیدنا امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں وہ اس وقت ہمیں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔
بہرحال اس میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے اس وقت اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. تو یہ وہ خط ہے جو سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ نے 14 مئی سن 2012 کو آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کو لکھا. آپ تحریر فرماتے ہیں, ریسپیکٹڈ آیت اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah the Almighty has enabled you to serve Islam in Iran, and presently the government of Iran also functions under your auspices. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی خدمت ایران میں کرنے کی اس وقت موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے. نیز یہ کہ حکومت ایران بھی اس وقت آپ کے ماتحت ہے. This requires that we strive to our utmost to convey the correct Islamic teachings to the world. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو پیش کریں. As Muslims, we should endeavor to teach the world to live in peace. مسلمان ہونے کی حیثیت میں یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دنیا کو سکھائیں کہ امن میں کیسے رہا جاتا ہے. لو اینڈ ہارمنی, پیار اور ہارمنی کے ساتھ. In particular, Muslim leaders need to urgently pay heed to this. جو مسلمان اقتدار میں جو بھی لیڈرز ہیں ان کے لیے اس وقت یہ سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ دیں. For this reason, اس وجہ سے it is my request to you to draw the attention of your government towards its responsibilities to establishing peace in the world. لہذا میں اس وجہ سے یہ آپ کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی حکومت کی توجہ اس طرف جو ہے وہ مبذول کرائیں کہ دنیا میں امن قائم کرنے کی طرف ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں. If Iran is attacked, it has the right to defend itself to save the country. اگر ملک ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ایران کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے. However, it should not instigate aggression. لیکن اس کو جو ہے وہ پہل نہیں کرنا چاہیے حملہ کرنے میں. And take the first step forward into any conflict. اور نہ ہی کسی بھی جنگ میں یا حملے میں وہ پہل کرے. Instead, an effort should be made to leave aside religious differences. بلکہ چاہیے کہ جو بھی مذہبی اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے. And to try and unite upon common values. اور جو متفقہ باتیں ہیں ان کی طرف آیا جائے. It is this very approach that we find was adopted in the history of Islam. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اول دور میں یہ وہ پالیسی تھی یا یہ وہ اپروچ تھی جس کو اپنایا گیا. یہ ایک لمبا خط ہے, اس میں پھر اسرائیل کا بھی ذکر آتا ہے. مثلا یہاں پہ یہ اسرائیل کا ذکر آتا ہے, میں یہاں پہ بھی یہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. It is our ardent desire to guide the world towards living in mutual love and peace. یہ ہماری دلی آرزو ہے کہ دنیا جو ہے وہ امن اور پیار کے ساتھ رہے. To this end, I constantly draw the attention of people from all walks of life. اس مقصد کے حصول کی خاطر میں ہر قسم کے لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں. Hence, I recently wrote to the Prime Minister of Israel. اسی وجہ سے میں نے حالیہ طور پر یا کچھ عرصہ قبل اسرائیل کے پرائم منسٹر کو بھی خط لکھا. دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, امریکہ کے صدر کو بھی لکھا. اینڈ آلسو ادر ورلڈ لیڈرز, اور دوسرے ملکوں کے لیڈرز کو بھی لکھا. I have also written to Pope Benedict. اس وقت پوپ بینیڈکٹ جو تھے وہ کیتھولک چرچ کے لیڈر تھے. تو یہ لیٹر جو ہے یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر khalifatul-masih.org کے اوپر موجود ہے. آپ حضرات جو پڑھنا چاہتے ہیں اس خط کو تفصیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ اسکرین کے اوپر ویسے تو میں نے پورا خط دکھا دیا ہے, اس کو روک کے بھی آپ اسکرین کو پاز کر کے بھی اس خط کو پڑھ سکتے ہیں, ملاحظہ کر سکتے ہیں. اب اصل مضمون کی طرف واپس آتے ہیں. دنیا میں اس وقت 50 کے لگ بھگ ایسے ممالک ہیں جو مسلمان ممالک ہیں, یعنی ایسے ممالک جہاں پہ یا تو مسلمانوں کی اکثریت ہے یا مسلمان ان ملکوں کے جو بھاگ دوڑ ہے اس کو سنبھالنے والے ہیں, یعنی وہاں پہ لیڈرز ہیں, اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے, چاہے وہ ان ملکوں کے پرائم منسٹر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں, یا والی ہوں, یا بادشاہ ہوں, جو بھی ہے. یہ مسلمان ممالک کی تعداد تقریباً 50 بتائی جاتی ہے. ان 50 مسلمان ممالک نے مل کر بھی ایک سٹینڈ جو ہے وہ نہیں لیا, اکٹھے نہیں ہو سکے. کہتے ہیں کہ اگر 5 انگلیاں اکٹھی ہو جائیں تو مٹھی بن جاتی ہے اور یہ آپ کی دفاع ہوتی ہے. یہ مسلمان ممالک تو اکٹھے بھی نہیں ہو سکے.
لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ ایک گلوبل لیڈر ہیں تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے ان گلوبل مسائل کا حل کرنے کے لیے. تو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارے خلیفہ تو لمبے عرصے سے دنیاوی لیڈرز کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ جو غیر احمدی مسلمان ہیں آپ کے لیڈرز نے اس بارے میں کیا کام کیا؟ ترکی کے پریزیڈنٹ نے کیا کیا؟ پاکستان کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نے کیا کیا؟ ملیشیا کے پریزیڈنٹ نے کیا کیا؟ انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، ایجپٹ، ان ممالک کے لیڈرز نے، اور اسی طرح 50 کے لگ بھگ جو مسلمان ممالک میں نے بتائے ہیں ان کے لیڈرز نے کیا کیا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے. الٹا بعض ایسے مڈل ایسٹرن ممالک ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر فلسطین کا نام لیا یا ان کا جھنڈا بلند کیا یا جو کفیہ ہے جو وہ پہنتے ہیں اگر وہ پہننے کی کوشش کی ان مسلمان ممالک میں تو وہ آپ کو بین کر دیں گے، آپ کو فائن کریں گے، آپ پہ قسم قسم کی پابندیاں لگائیں گے. اور یہ سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہیں اس قسم کی پوسٹ. تو سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ سو کال مسلمان کہلانے والے ممالک جو ہیں یہ کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ اس لیے کیونکہ ان کے ذہنوں میں ان کے ذاتی مفاد امت کے مفاد سے زیادہ بڑھ کر ہیں. جماعت احمدیہ کے خلیفہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ امت کو اکٹھا ہونا چاہیے، سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں تو کسی بھی ملک کا جو ہے وہ اتنی ہمت نہ ہو کہ کسی بھی مسلم رعایا کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی ملک میں بستے ہوں، ان کے اوپر کوئی ظلم کرے، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ 50 ممالک مسلمانوں کے ہیں اور وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ اکٹھے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، اکٹھے نہیں ہیں. اسی بات کی طرف جماعت احمدیہ کے خلیفہ جو ہے وہ بار بار توجہ دلا رہے ہیں. تو کتنے آپ کے علماء ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے سعودی علماء جو ہیں وہ اس بات کی طرف کبھی بھی بات نہیں کرنے لگے، کیونکہ اگر ان کے ملک کا بادشاہ یا ولی عہد جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ جی اسرائیل کے خلاف کوئی بات ہو یا امریکہ کے خلاف کوئی بات ہو، وہ کبھی بھی علماء جو ہیں ان ممالک کے اپنے بادشاہ کے خلاف جا کے بات نہیں کرنے لگے. اس وقت اگر کوئی گلوبل پاور ہے، گلوبل پاور اس سینس میں کہ ایک ایسی شخصیت جو گلوبل حیثیت رکھتی ہے، عالمی سطح کی ایک حیثیت رکھنے والی شخصیت جو مذہبی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، جو دنیاوی لیڈرز اور سیاستدانوں کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ حقیقت بیان کرنے والی ہو. جیسا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ کلمہ حق اندہ سلطان جائر، کہ ایک جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، افضل ترین جہاد کی قسم ہے. سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت کون ہے جو یہ بات کر رہا ہے؟ آپ جماعت، یعنی وہ لوگ جو احمدی مسلمان نہیں ہیں، آپ حضرات جماعت احمدیہ کو کافر کہتے ہیں، جماعت احمدیہ کے جو امام ہیں آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ نہ کریں، لیکن آپ اپنا لیڈر بتائیں، آپ کا کون لیڈر ہے؟ ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو خلیفہ ہیں، وہ تو پچھلے 1.5-2 دہائیوں سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے پاورفل ایوانات ہیں وہاں پہ جا کے یہ بات کرتے ہیں. ہمارے امام، ہمارے خلیفہ جب امریکہ تشریف لے کر آئے 2012 میں، کیپٹل ہل پہ آپ کا خطاب تھا، آپ نے امریکہ کے جو کیپٹل ہل ہے، یعنی جہاں پہ یہ باقاعدہ لاز وغیرہ بناتے ہیں، سیاستدانوں کی سیٹ ہے یہاں کی، واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں پہ آپ نے امریکہ کے سیاستدانوں کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے آپ نے یہ بات کی کہ اگر امریکہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے سیلف مفادات کو دنیاوی امن کی خاطر ایک طرف رکھ دیں. دنیا کے امن کو قائم کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ کسی ملک کے اوپر حملہ کریں اس لیے کہ جی آپ کو وہاں کا آئل چاہیے، وہاں کی جو معدنیات ہیں، ریسورسز ہیں، آپ کو وہ چاہیے. اس وقت جو بھی اس ملک کے صدر ہیں وہ تو خود یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں ملک میں گئے، ہم نے وہاں سے آئل لے لیا. چھپاتے بھی نہیں ہیں، اب تو سر عام کھلے منہ یہ بات کرتے ہیں. تو انصاف کی بات کرنے والے کہاں ہیں اس وقت؟ نہ مغربی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے دکھائی دیتے ہیں، نہ مشرقی دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، نہ غیر مسلم دنیا میں، نہ ہی مسلم دنیا میں. اگر کوئی ایک شخص ہے واقعتاً جو ہر نہتے کے لیے، ہر معصوم کے لیے، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس ملک سے تعلق رکھتا ہو، اگر کوئی ایسی شخصیت ہے تو وہ اس وقت جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں. اور اس وجہ سے کہ ہم یا ہمارے امام جو ہیں وہ دنیا میں امن کی خاطر لوگوں کو پکار پکار کر بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ظالم کے ہاتھ کو روکنا چاہیے، ظلم کو ختم کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں، ہم باقی سب کی آواز بنتے ہیں، ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے
یہ دنیا سے چھپا ہوا نہیں. پاکستان میں بسنے والے مسلمان کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، مودی سرکار نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، بی جے پی یہ، بی جے پی وہ، ہندوتوا یہ، ہندوتوا وہ. لیکن ٹی ایل پی پاکستان میں ایم ڈی او کے ساتھ جو کر رہی ہے اور جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ایم ڈی او کے خلاف کیا جا رہا ہے، اس کا کیا؟ جب اس بارے میں ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں دیکھا یہ تو اینٹی اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم پاکستان کی اس سیاست کے خلاف بات کر رہے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ احمدیوں کو مارنا جائز ہے، احمدی اگر سلام کہے تو ان کو 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دو. جو احمدیوں کو فورس کرتی ہے کہ وہ لکھیں کہ اگر بحثیت مسلمان پاسپورٹ چاہیے تو لکھیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ کے جو بانی ہیں جن کو ہم امام مہدی مانتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جھوٹا لکھو. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ ایسے باربیرک لاز پائے جاتے ہوں، ڈرکونین لاز پائے جاتے ہوں، ایسے قوانین پائے جاتے ہوں؟ کیا پاکستان کے بننے میں احمدیوں نے کوئی قربانی پیش نہیں کی؟ قرارداد لاہور چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تحریر ہے. پھر قائد اعظم کو انگلستان سے واپس لانے میں جماعت احمدیہ کا کردار. پاکستان نے ہر ممکنہ کوشش کی. کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین تھے وہ جماعت احمدیہ کے اس وقت کے خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کس قربانی کی آپ بات کرنا چاہیں گے؟ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے جس کا سرا آپ حضرات جو ہیں وہ ڈاکٹر اے کیو خان کے سپورٹ کر دیتے ہیں، جنہوں نے ٹیکنالوجی اور ملک کے راز جو تھے وہ پتہ نہیں کن کن ملکوں کو بیچ کے پیسے کمائے. یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ اس ایٹمی پروگرام کو شروع کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ کردار جس کا تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے مرحوم، پاکستان کے واحد سائنسدان، مسلم دنیا کے سائنسدان، پہلے سائنسدان مسلم دنیا کے جن کو نوبیل پیس پرائز ملا فزکس میں. ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ احمدی. تو ہم تو اور ہمارے خلیفہ تو پوری دنیا میں سب کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارے لیے آواز کوئی نہیں اٹھاتا ہو، ٹھیک ہے، اگر نہیں اٹھاتے تو نہ اٹھائیں. ہمارے لیے خدا، عرش کا خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کافی ہے. بعض لبرل طبقے سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جی احمدیوں کی پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، ان کو تبلیغ کرنی چاہیے، جزاک اللہ آپ کا. لیکن اب یہی طبقہ جو ہے ساتھ میں احمدیوں کی پرسیکیوشن کا ذمہ بھی احمدیوں کے اوپر ہی ڈال دیتا ہے. کہتے ہیں احمدیوں کی جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ذمہ دار خود احمدی ہیں. کمال کرتے ہیں. ہمیں تھپڑ بھی مارتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں یہ جو تھپڑ مارا ہے اس کی وجہ بھی تم خود ہی ہو، لیکن تمہیں تھپڑ غلط مارا ہے. اس کو سائنٹیفک زبان میں کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں کہ بیک وقت دو متضاد باتیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں. ایک طرف کہتے ہیں پرسیکیوشن غلط ہے، پھر دوسری طرف کہتے ہیں نہیں یہ پرسیکیوشن اس کی وجہ احمدی خود ہے. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اس وقت مسلمان علماء کی جو حالت ہے اس کو دیکھ لیں، سیاست دانوں کی جو حالت ہے اس کو دیکھ لیں، مسلمان مونارکس جو بادشاہ ہیں، سلطنتیں ہیں، ان کی حالت دیکھ لیں. اگر اب بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسلام کو، اسلامی دنیا کو، امت مسلمہ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر پٹی پڑی ہوئی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی، یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں گے. قرآن پاک کے اندر اول تو یہ آیت آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ایک وقت آئے گا کہ یہ کہہ اٹھے گی کہ یا رب بھی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے. قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. قرآن خوبصورت تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے. پاکستان کے مدارس میں جو ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے شہروں میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دوسرے مسلمان ممالک کو بھی دیکھ لیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک حالت خراب ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں جی مسئلے کی ضرورت نہیں. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا تھا جب امت اس حد تک بگڑ جائے گی تب اللہ تعالیٰ ضرور ایک مسئلے کو بھیجے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریض تو ہوں لیکن طبیب نہ آئے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی امام مہدی کے متعلق تمام تر روایات جھوٹی، اور یہ کہ اس امت میں کسی مسیح کے آنے کا جو بھی تصور ہے وہ سارا جھوٹا،
کیوں اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ امت کے لوگ تو مریض ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو مسیحا بنا کے ان کے علاج کے لیے نہ بھیجے؟ نعوذ باللہ، یہ بات تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اعتراض کے طور پہ بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مرض تو پیدا ہونے دیا لیکن علاج نہیں بھیجا۔ علاج کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کس کو بھیجتا ہے؟ طبیب کو بھیجتا ہے۔ تو خدا کی طرف سے جو مسئلے آتے ہیں، جن کو ربانی مسئلے ہم کہتے ہیں، جو خدا کی طرف سے نبی بن کے آتے ہیں یا رسول ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں۔ پھر ایک یہ اعتراض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا، اگر یہ تمام باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جی امام مہدی آ گئے اور وہ جماعت احمدیہ کے جو بانی تھے وہ تھے، تو پھر دنیا میں ابھی تک امن کیوں نہیں قائم ہوا؟ کہتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے جب امام مہدی آئیں گے، مسیح موعود آئیں گے، تو پھر دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام 1835 میں پیدا ہوئے، 1908 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے اوپر بھی اب کوئی 117 سال گزر چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دنیا میں ابھی تک امن قائم نہیں ہوا۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امن کا بادشاہ کس کو کہا؟ پرانے جو صحیفے تھے، مختلف کتب سماوی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل امن کا شہزادہ بیان کیا گیا، پرنس آف پیس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 15ویں صدی چل رہی ہے، دنیا میں ابھی تک امن قائم نہیں ہوا۔ جو آپ اس بات کا جواب دیں گے غیر احمدی علماء، وہی ہماری طرف سے بھی جواب سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، امن دنیا میں قائم ہونے کی بات تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں تاریکی پھیلی ہے اسی طریقے سے امن بھی پھیلے گا۔ تاریکی ایک دن میں، 2 دن میں، 1 سال میں، 2 سال میں نہیں پھیلی، ایک لمبے عرصے پر پھیلی۔ امن قائم ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لے کر آ گئے انہوں نے امن حاصل کر لیا۔ وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے وہ امن میں نہیں آئے، ان کو امن نصیب نہیں ہو سکا۔ تو وہ لوگ جو امام مہدی کی بیعت میں شامل ہو جاتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امن کی حالت میں لے کر آ رہا ہے، کروڑوں کی تعداد میں لے کر آ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو امام مہدی کا انکار کر دیتے ہیں ان کو امن نہیں ملتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے اپنے دور کے انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو امن عطا کر دیا، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو امن نصیب نہیں ہوا۔ اس کے اوپر بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر پاکستان میں بسنے والے احمدی جو ہیں ان کو کیوں نہیں امن مل رہا؟ بات یہ کہ کیا الہی جماعتیں، قربانیاں ان سے نہیں لی جاتی؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قربانیاں پیش نہیں کی؟ جنگ بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، اور اس کے بعد جو اتنی جنگیں ہوئیں، ان میں کیا مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا قربانیاں پیش نہیں کی؟ کیا ان کی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی ہوئی؟ تو کیا کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی ان کو کیوں نہیں امن ملا؟ قربانیاں اللہ تعالیٰ الہی جماعتوں سے لیا کرتا ہے اور ہر الہی جماعت سے لیتا ہے، کوئی بھی الہی جماعت اس بات سے مستثنا نہیں ہوتی، نہ ہی جماعت احمدیہ اس بات سے مستثنا ہے۔ تو اگر پاکستان میں بسنے والے احمدیوں کو قربانی دینی پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ قربانی لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے اس دور میں قربانی لی ہے کہ ان کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا پاکستان میں، سیاستدانوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، عوام کی طرف سے، تو ان کی یہ دردیں، ان کی یہ تکلیفیں، ان کی یہ قربانیاں رائے گاں نہیں جانے والی۔ عرش پر ایک خدا ہے جو دیکھ رہا ہے، اور خدا ظالموں کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے ڈھیل نہیں دیتا۔ خدا تعالیٰ جب زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچے گا تو ان کے لیے پھر نہ آسمان پر کوئی جگہ ہوگی اور نہ ہی زمین پر کوئی جگہ ہوگی ظالموں کے لیے۔ بس ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ جی اسرائیل جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ جی امریکہ یا دوسرے ممالک جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن جب بات آتی ہے احمدیوں کے بارے میں تب منہوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں، تب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو بات وہ کریں جو انصاف پر مبنی ہو، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اسلام تو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی کہ سچ بات کہو چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی جو قدریں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق دے، اور دنیا میں امن قائم کرنے کی طرف ہمارے سیاستدانوں کو بھی اللہ تعالیٰ لے کر آئے، اور عوام کو چاہیے
وہ جس ملک میں بھی رہتے ہیں، کہ اپنے اپنے ملکوں میں اگر ان کے پاس اختیارات ہیں تو وہ اپنے سیاستدانوں کو اپروچ کرے اور انہیں کہیں کہ بھئی اس طرف آئیں اور اس موقف کے اوپر آئیں کہ دنیا میں امن قائم کریں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف صورتحال چلی گئی اور جو کہ ایک رنگ میں جا چکی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی ایک ملک نے بھی نیوکلیئر ویپن چلا دیا جو کہ بہت قریب ہے کہ کوئی بھی چلا سکتا، اس کی کیٹاسٹرافک جو نتیجے نکلیں گے وہ ایسے نتائج ہیں جس کے نتیجے میں انسانیت کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، بہت بڑا۔ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ میں جب جاپان کے اوپر ہیروشیما ناگاساکی کے شہروں کے اوپر ایٹمی بم گرائے تھے، اس کے نتیجے میں آج تک وہاں پہ مفلوج بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا اب ان ایٹم بمز کی نسبت بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے اور بہت زیادہ تباہ کاری والے بم بنا چکی ہے۔ لہٰذا خوف کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنے کا مقام ہے، اور اپنے سیاستدانوں کو کہیں کہ یہ جو موت کا بزنس ہے اس کو بیچنا بند کریں، امن کی طرف آئیں، خود اپنے لیے بھی سوچیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنے والے ہوں، آمین۔ اب میں جلدی سے چند سوالات یا چند پیغامات جو آپ لوگوں کی طرف سے موصول ہو رہے ہیں ان کو لے لیتا ہوں۔ ایچ کیوں ہے کوئی ایچ کیو قیوم، وہ کہتے ہیں پاکستان کی بات کیوں کر رہے ہیں، سوال اور جواب کا پروگرام ہے وہ کریے۔ سوال اور جواب کا پروگرام ہے، لیکن مجھے لگتا ہے شاید آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے نہیں ہیں۔ میں ہمارے اس پروگرام میں اول حصے کے اندر کسی نہ کسی موضوع کے اوپر بات کیا کرتا ہوں۔ پروگرام ہمارا ہے اور اس بات کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم جس موضوع کے اوپر چاہے بات کریں۔ آپ کو اگر ہمارا پروگرام پسند نہیں آتا، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ ہمارے پروگرام کو نہ دیکھیں، یا اگر ہماری کسی بات کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جی باعث تنقید ہونی چاہیے یا کوئی بات غلط ہے، آپ اس کے اوپر تنقید کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جی آپ یہ کیوں بات کر رہے ہیں، اس بات کا اختیار آپ کو بہرحال نہیں۔ Do you know if our جماعت is present in Iran? If yes, in what numbers؟ میرے پاس جی یہ تعداد و شمار نہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 99.99 ممالک میں جماعت احمدیہ موجود ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں جماعت احمدیہ جنگ کی طرف کب جائے گی، وہ بولیے روا کو پاکستان سے الگ کر لیجئے۔ یہ ممکن نہیں ہے، روا پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو احمدی ہیں اور وہ احمدی جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہے، وہ احمدی جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہونی بھی چاہیے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی جنگ کی طرف جماعت احمدیہ کب آئے گی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، ہم نے تو صبر کرنا ہے۔ ہمارے اوپر زیادتیاں یہ آج کل میں تو شروع ہوئی نہیں، ایک عرصے سے جماعت احمدیہ کے اوپر زیادتیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ قربانیاں لے رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ان قربانیوں کا پھل اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور یہ انہی قربانیوں کا پھل ہی ہے کہ جماعت احمدیہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ کے جو لیڈر ہیں وہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے، کس چیز پہ ایکشن لیں؟ جماعت احمدیہ کی کوئی حکومت ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کیا کرے؟ جماعت احمدیہ کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، ہماری کوئی اپنی حکومت نہیں، ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں ان ملکوں کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، ان ملکوں کے وفادار ہوتے ہیں، تو چاہتے کیا ہیں آپ کہ ہم کیا کریں؟ مظہر الحق خان صاحب نے مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر کوٹ کیا ہے، اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار کاخر کنند دعوائے حب پیغمبر۔ بالکل صحیح بات ہے جی۔ ہمارے خلیفہ نے، ہمارے امام نے اس بات کی طرف توجہ دلائی، میں دوبارہ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ کفار اکٹھے ہو گئے، الکفر ملت واحدہ کی صورت اختیار کر لی، اب ضروری ہے کہ مسلمان بھی اکٹھے ہو جائیں اور ایک امت واحدہ بن جائے، ورنہ یہ کفر کی طاقتیں جو ہیں یہ ایک ایک کر کے مسلمان ممالک کو نیست و نابود کر دیں گی، اور کرتی چلی آ رہی ہیں۔ عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا،
کتنے ممالک ہیں جن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آج اگر ایران کی باری ہے تو کل پاکستان کی باری بھی آئے گی، خدا نخواستہ ترکی کی باری بھی آئے گی. اور یہ تو خود یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں، کھلے منہ یہ باتیں کر رہے ہیں. ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے امام بار بار ہمیں اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ خدا کے حضور دعائیں کرو، دعائیں کرو، دعائیں کرو، دعائیں کرو، بہت دعائیں کرو. ہم اپنے خدا کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا اللہ جو ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی. بس احمدی جو ہیں ان کو ان کے امام کی طرف سے اسی بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ دعاؤں کے اوپر زور دیں، دعائیں کریں، صبر کا نمونہ دکھائیں، اپنے اخلاق سے دنیا کو احمدی مسلمان بنائیں، اور امن کی تعلیم دیں. اسلام کا پیغام یہی ہے. اچھا جی، مزید تو اور کوئی سوال آ نہیں رہے، لہٰذا یہیں پہ خاک صاحب پھر آج کے پروگرام کو ختم کرتا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں سے پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت. آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول اللہ